खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं टीटीवी उर्दू का लाइव शो शादी से पहले शादी के बाद। मैं आपका मेजबान हसन इरफान इस प्रोग्राम के साथ फिर एक बार हाजिर खिदमत हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब। डॉक्टर साहब ने कल भी आपके सवालात के जवाबात दिए हैं और आज भी आपके सवालात के जवाबात देंगे। और नाज़रीन, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, हमारे स्क्रीन पर फोन नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसके जरिए आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने पेचीदा मसाइल की यकसवी कर सकते हैं, मर्दाना बांझपन, मर्दाना कमजोरी के ताल्लुक से सवालात कर सकते हैं। अगर कोई झिझक रहा है या शर्मा रहा है तो वो व्हाट्सएप के जरिए सवालात कर सकता है, जैसा कि हमें अभी भी मौसूल हो रहा है। व्हाट्सएप के जरिए सवालात डॉक्टर साहब से हम उसकी फहरिस्त बताते हैं और डॉक्टर साहब मुंतखब सवालात इसमें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब कभी आप फोन करें तो अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दें और सवाल करें, ताकि आपका सवाल डॉक्टर साहब को समझ में आए और डॉक्टर साहब जो जवाब आपको दे रहे हैं वो आप तक सही पहुंच सके। नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम डॉक्टर साहब का प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मजीद कॉल्स, किसी कॉल्स को शामिल करें, व्हाट्सएप कॉल शामिल करें, डॉक्टर साहब से हम एक सवाल ये करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, मर्दाना कमजोरी के ताल्लुक से काफी सवालात हमें मौसूल होते हैं। एक ऐसा भी सवाल आया है कि मर्दाना कमजोरी के इलाज के बारे में बताएं। कई जगह उन्होंने इलाज करवाया है, फिर आपके प्रोग्राम से जो टीटीवी उर्दू पर आ रहा है उसे देखकर एक मर्तबा उम्मीद जागी है ताकि कुछ फायदा हो। आपके प्रोग्राम्स वो तफसील से देख रहे हैं, शुरुआत से आपके प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उन्हें किसी कदर तशफ़ी हो रही है, वो चाहते हैं कि आपसे रुजू हो और उनके इस मसले का हल बताएं, मर्दाना कमजोरी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन के लिए, सवाल तो ऐसे ही आने चाहिए। भाई का सवाल है, कई जगह आपने इलाज करवाया है फिर भी मायूस है, यानी कि कहीं खातिर खाह, यानी कि उनको फायदा नहीं हुआ, तो सवाल है। तो मैंने, भाई ने आपकी उम्र नहीं बताई, मगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दूं। मैंने पहले पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात आप लोगों के सामने रखी थी। एक्चुअल मर्दाना कमजोरी का सही तशखीस ना होना, इसके लिए तशखीस के लिए सबसे पहले सवाल उठता, सही डॉक्टर, सही हकीम का मुंतखब करना सबसे पहला मरहला होता है। अगर मरीज गलत डॉक्टर का मुंतखब करता, गलत डॉक्टर को मुंतखब करता है, उसका इंतखाब करता है, यानी कि चला जाता है, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होता। मर्दाना कमजोरी की सबसे बड़ी वजह क्या है, यानी कि एक हकीम हो, एक डॉक्टर हो। मैं यूनानी डॉक्टर हूं, इसलिए यूनानी के बारे में बात कर रहा हूं, करूंगा उसी के बारे में। मेरे पास जब कोई मरीज आता है तो मैं सबसे पहले उसका सबब ढूंढता हूं। बाद लोगों में हार्मोन्स की कमी की वजह से प्रॉब्लम आता है, बाद लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से कभी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बाद लोगों में शुगर के बढ़ने की वजह से मर्दाना कमजोरी शुरू हो जाती है, बाद लोगों में कोई दवाओं के, किसी बीमारी के दवाओं का लंबा इस्तेमाल करना, उसके साइड इफेक्ट की वजह से मर्दाना कमजोरी आती है, बाद लोगों में कसरत से हाथ का इस्तेमाल करना, यानी कि मुश्जनी जलक जिसको कहते हैं, उसकी वजह से मर्दाना कमजोरी आती है, बाद लोगों में जर्दा, गुटखा, शराब की कसरत की वजह से आसाबी कमजोरी होती है, ऐसे इसकी वजह से मर्दाना कमजोरी आती है। अब पहले मरीज को देखने से, मरीज को जब पहले देखते हैं हम, तो उसका पेशा पूछते हैं, उसकी उम्र, उसका पेशा और जो है सो वो जहां रहता है वो माहौल के बारे में और खानदानी बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। ये सब यानी कि मरीज की हिस्ट्री में, यानी कि मर्ज कब से क्यों आया, और ये यानी कि ला लिया गया या खुद आया या कोई बीमारी की वजह से आया गया या कोई दवाओं के साइड इफेक्ट से आया, ये सब का जांचना जरूरी है। तो तब जाके एक हकीम को मरीज के लिए दवाएं तयन करने का सही मौका जवाज निकलता है। अगर सही डायग्नोस नहीं होती, एक दफा अगर गलत डायग्नोसिस हो गई तो आखिरी तक दवाएं भी गलत निकलती रहेंगी। तो लिहाजा मैंने पहले भी बताया था, मैंने आज भी यही बता रहा हूं, मैं मर्दाना कमजोरी का जो मसला है, अमूमन हमारे पास ऐसे हम मरीज आते हैं आए दिन, डॉक्टर साहब हम जो सो
یعنی کہ بعض دوائیں کھاتے تھے، میڈیکل ہال سے لے کے کھاتے تھے، اور یعنی کہ کچھ میڈیکل ہال والے دے دیتے تھے، لے کے کھاتے تھے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں بعض دواؤں کے، جس کے بعد جو سو نوجوانی میں بھی مردانہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے. بعض دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں، ویزو ڈائلیٹار، اور جو سو گردے خراب ہونا، آنکھوں کے ریٹینا خراب ہونا ہوتا ہے. تو لہٰذا سائیڈ ایفیکٹ والی دوائیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا مردانہ کمزوری کے لیے ہی نہیں، عموماً کوئی بھی بیماری کے لیے نہ لیں. اگر انگریزی دوا کھانا چاہ رہے ہیں کسی بیماری کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھائیں. اگر یونانی میں کھانا چاہ رہے ہیں، یونانی ڈاکٹر حکیم سے ضرور ملیں، تاکہ صحیح آپ کے بیماری کا یعنی کہ تشخیص ہو بیماری کی، اور دواؤں کی صحیح تجویز ہو. اب رہی بات، آپ نے کئی جگہ علاج کروایا، آپ کی جو علاج کی لسٹ میں جو حکمہ کے پاس آپ گئے تھے، اس میں جانچیں کون ڈاکٹر تھا صحیح، کوئی صحیح حکیم تھا یا باقی سب خود ساختہ حکیم تھے، پہلے اس کو جانچیں. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ہر پروگرام میں بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں حکیم نہیں ہوں. حیدرآباد میں اور بھی کئی حکیم ہیں، قابل حکیم ڈھونڈیے اور جائیے اپنا علاج کروائیے. اور میں یہاں بیٹھ کے یہ بولوں گا کہ میں اچھا ہوں تو یہ نہیں بول رہا نا. BMS اور بھی کئی حکیم ہیں، آپ کو جو حکیم اچھا لگتا اس کے پاس جائیے. مگر میں یہ ضرور بولوں گا، بدن کی فزیالوجی، مناف الاعضاء جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ نارمل فنکشن جس کو کہتے ہیں بدن کے تمام، اس میں اگر بگاڑ پیدا ہو، بے اعتدالی پیدا ہو، تو اس کو پیتھولوجی بولتے ہیں. علم الامراض، پیتھولوجی، یعنی کہ نارمل سے ہٹے تو اب نارمل. تو نارمل افعال جس کو معلوم ہے ڈاکٹر حکیم کو، اس کو کیونکہ پڑھا ہوا رہتا ہے، اس کو معلوم، اس کی پیتھولوجی معلوم ہو جاتی ہے. تو اور اعضاء کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو اناٹمی بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب، کون اور کہاں سے؟ میں یار منتپور سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میرے بہت کمزوری ہے، جی. اور وہ 15-20 سال سے میرے کو جو ہے وہ نہیں ہو رہا، صحبت کرنے نہیں آ رہا. اچھا، آپ کی عمر بھائی؟ جی، آپ کی عمر، ایج؟ عمر 50 سال کی ہے. 50 سال ہے آپ کی؟ ہاں، بہت وہ لنک بہت چھوٹا ہوگا ایک دم. اچھا، آپ کو شوگر ہے کیا؟ نہیں ہے. موٹاپا ہے؟ جی، موٹاپا ہے؟ نہیں ہے. جی جی جی. آپ کو سگریٹ، زردہ، گٹکا وغیرہ کچھ عادت تھی؟ نہیں ہے. کچھ نہیں تھی؟ اس سے پہلے کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی؟ نہیں تھی. اچھا، شادی سے؟ آپ گردے کا آپریشن ہوا خالی. اچھا، گردے کا آپریشن ہوا. ہاں، جب سے 20 سال ہوا، جب سے نہیں ہو رہا. 50 سال ہے آپ کی عمر؟ جی. چلیے ٹھیک ہے، آپ کو شامل کر لیتے ہیں آپ کے پروگرام میں ہمارے، آپ کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی کی عمر 50 سال ہے اور بھائی کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی بری عادت ہے اور کمزوری ہے. اب موجودہ جدید سائنس کا بھی یہی بولنا ہے کہ مرد کو بڑھاپا 30 سال کے بعد ہی آ رہا. اب کیوں آ رہا؟ تو اس میں بعض وقت شادی سے پہلے بعض لوگوں میں جلق، مجزنی کی عادت ہوتی، وہ کئی لوگ نہیں بولتے خاطر خواہ طور پہ، یعنی کہ چھپاتے کوئی شرم سے، حیا سے. تو ان لوگوں میں بڑھاپا جلدی آتا. کن لوگوں میں؟ جو شادی سے پہلے مجزنی کرتے تھے، ان لوگوں میں بڑھاپا جلدی آتا عام آدمی کے بنسبت. اور ویسے بھی غذائیں، آج کل کی غذائیں ایسی ہیں کہ آدمی کو بڑھاپا 30-35 سال سے شروع ہو رہا، اور جو ہے سو 45-50 سال تک تقریباً آدمی اپنی طاقت، مردانہ طاقت کھو دے رہا. یہ بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عام ہوتے جا رہا ہے. اب اس میں سیل فون ہے، راتوں کا جاگنا ہے، غذائیں ہے، یا کسی قسم کی پورنوگرافی وغیرہ ہے، یعنی کہ کسی قسم کی، یعنی کہ یہ خیر ان کا مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی بیماری ہوں گی، بی پی کے ہے گولیاں، بیٹا بلاکرس ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے. کوئی یعنی کہ مینٹل، یعنی کہ ڈپریشن کے جو ان لوگوں کے گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہے. تو ہم اقسام میں الگ الگ جو مریضوں میں الگ الگ قسم کے جو وجوہات ملتے ہیں، اسباب ملتے ہیں کمزوری کے. تو بہرحال بولنا یہ ہے، بھائی اگر 50 سال ہے، آپ کو کمزوری ہے، تو عضو میں چھوٹا پن آ رہا، تو آپ یہ فکر مت کریے.
50 سال میں جتنی آپ کو یعنی کہ قدرتی طور پہ طاقت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا. قابل علاج مرض ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پیچھے ہمارے دواخانے کے نمبر سے ہیلپ لائنز نمبر ہے، آپ نمبر نوٹ کریے، ایڈریس لیجیے اور دواخانے پہ ٹائمنگ نوٹ کر کے ملیے دواخانے پہ. انشاءاللہ تعالی کامیاب علاج ہوگا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب 3 سے 4 ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم بھائی، ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیجیے گا، اس کے بعد سوال کریے. ہیلو، السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ کے ذریعے جو ہمیں کالز میسیجز موصول ہوئے ہیں، میسیجز میں تقریباً میسیجز اس طریقے کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے حساب سے جیسا کہ آپ نے منتخب کیا ہے کہ جراثیم کی تعداد اور موٹیلٹی اور کاؤنٹ کم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی جی، یہ سوال تو تقریباً لوگوں میں آج ہندوستان میں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب، کون اور کہاں سے؟ جی میں جعفر صاحب بات کر رہا ہوں مہدی پٹنم سے. جی جعفر صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ؟ میری عمر 65 سال ہے، مجھے پیشاب بار بار آ رہا. جی 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 جی، آپ نے پروسٹیٹ کا کچھ ایگزام کرایا تھا؟ کوئی الٹرا کہا تھا نارمل ہے. نارمل ہے. جی ہاں. شوگر ہے کیا آپ کو؟ نہیں شوگر بھی نہیں ہے، بی پی بھی نہیں ہے، سگریٹ پیتا ہوں صرف اور جی. پان کھاتا ہوں. جی چلیے بھیا، میرے کو. چلیے شامل کر لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی شکریہ. یہ پیشاب کا سوال کل بھی آیا تھا، پچھلے پروگرامز میں بھی آئے تھے ہم تو. خیر اب سوال ہے تو بھائی کا جواب یہ رہا. بھائی یہ میں ہم نے کل بھی بتایا تھا، پیلوکس میں جو آرگن ہے اس کو بلیڈر بولتے. بلیڈر کی کیپیسٹی میں بول رہا ہوں، بلیڈر کی کیپیسٹی 500 ml ہے. اس میں پیشاب جو جمع ہوتے رہتا، یعنی کہ ایک بات بتا دوں میں ناظرین، یہ جو گردے ہے وہ خطرہ 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 کر کے فلٹر کر کے پیشاب کو بناتے رہتے. یہ پیشاب آ کے بلیڈر میں جمع ہوتا. بلیڈر میں جب 350 اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیجیے گا. میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا ہے کہ ناظرین کے ٹیلی ویژن کی آواز سوال سے پہلے کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کام کر دیں. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ ایک منٹ بول. ہلو. ہاں جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. مگر کٹانو نہیں ہے. اچھا جراثیم نہیں ہے منی میں؟ جراثیم نہیں ہے 1% جی؟ پرسنٹیج بتا رہے ہیں آپ، کیا پرسنٹیج؟ صاف کریے، واضح طور پہ سوال کریے اونچی آواز میں. جیسے کہ یہاں بہت آدمی ہے، یہ سب بولنا اچھا نہیں ہے. نہیں بھائی سوال صحیح نہیں رہا تو جواب کہاں ملیں گے آپ کو؟ آپ ڈسٹینس مینٹین کر کے بات کریے، جہاں لوگ ہیں وہاں سے تھوڑا ہٹ کر بات کریے. وہاں سے ہٹ کے ابھی دیپاولی کا اثر پر سب جانے جا کے ہے بول رہا ہوں. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے اور واضح انداز میں آپ سوال بھی نہیں کر پا رہے ہیں، جواب بھی چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر بات کریں. دوبارہ کال کریے پھر آپ دوبارہ انشاءاللہ. بعض ہٹ کے گھر سے باہر جا کے بات کریے انشاءاللہ. ہم ٹیلی ویژن میں دے دیں گے، کل آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا جواب. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو بھائی کا سوال تھا، میں یہی بتا رہا تھا، جب بلیڈر مسانہ 350 ml جب بھر جاتا ہے تو دماغ آرڈر دیتا ہے کہ خالی کر دو، بلیڈر کو خالی کر دینا چاہیے. اگر اس صورت میں اگر اوور ایکٹیو ہو جائے، بلیڈر اوور ایکٹیو کب ہونے کی صورت میں پیشاب بار بار آتا، 100 ml جب بھر جاتا تو دماغ کو آرڈر مل جاتا کہ بلیڈر خالی کر دو، اوور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے. بعض وقت یورین میں انفیکشن رہنے کی وجہ سے، بعض وقت گردے اور بلیڈر میں پتھری رہنے کی وجہ سے بھی جو سو اوور ایکٹیو، تھوڑا بھی اگر پیشاب بھر گیا تو گردے بلیڈر اس کو باہر پھینکنے، دماغ آرڈر دیتا باہر پھینکو. تو بھائی کو آپ کو دیکھنے کے بعد جو ہے سو آپ دواخانے پہ ملیے، جس کو کثرت بول کی شکایت ہے، انشاءاللہ تعالی کامیاب علاج ہوگا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی فرمائیے. اب میرے میں کیٹانو نہیں ہے, بچے کیسا ہوتا بول کر پوچھ رہا ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے, اب آپ کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی بھائی. جی ڈاکٹر صاحب. بھائی کے اس منی میں کیٹانو نہیں ہے, جرسو میں نہیں ہے. اس کو ایزو اسپرمیا یا ایسپرمیا بولتے, ایسپرمیا یا ایزو اسپرمیا بولتے ہیں بیماری کو. اس میں ایک بھی جرثومہ نہیں ہوتا, تب کہ ایک دفعہ جو ایجاکولیٹ ہوتی منی اس میں 200 سے 300 ملین, کم سے کم 150 ملین ہونی چاہیے. اگر WHO کے پیرامیٹر سے بھی لے لیں گے تو 20 ملین ہونی چاہیے. اس کی موٹیلٹی 50% ہونی چاہیے. تو یہ فرٹائل سیمن مانا جاتا, اس میں بچے پیدا کرنے کی طاقت ہوتی. اگر ایک بھی کیٹانو نہ ہو اس میں, اس کو آئزوسپرمیا کہا جاتا. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی, میں ٹی وی کے ذریعے آپ کو بتا دوں, اس میں کلر ڈاپلر کراتے ٹیسٹیکلز کا, یعنی کہ فوتوں کا کلر ڈاپلر, جو کلر ڈاپلر ایک ایگزام ہو, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک معائنہ ہوتا, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹیکل اپنا سائز رکھتے ہیں یا نہیں, اپنا نارمل سائز میں ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ FSH ہارمون, فولیکولار اسٹیمولیٹنگ ہارمون, یہ نارمل پیرامیٹر پہ ہے یا نہیں ہے. اس کو دونوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے سو, اگر دونوں میں کچھ نہیں ہے تو بایوپسی کرائی جاتی. تو بایوپسی میں دیکھا جاتا, اس کو آپ ایک دفعہ دواخانے پہ ملیے, پیچھے نمبر ہے نوٹ کر کے ملیے انشاءاللہ تعالی. یہ اگر میں آپ کو ٹی وی پہ بول دوں تو ادھوری بات رہے گی, تو ہم مزید اور انویسٹیگیشن کرائیں گے, پھر دیکھیں گے آپ کو جو ہے سو آئزوسپرمیا واقعی آئزوسپرمیا ہے یا جو سو اندر بن رہی. بعض خود کیا ہوتا, فوتوں میں جراثیم بنتے رہتے مگر وہ باہر نہیں آتے, کیونکہ ابسٹرکشن بیچ میں رکاوٹ رہتی. کسی قسم کی پیتھالوجی ہے کیا وہاں پہ, ابسٹرکٹیو پیتھالوجی ہے کیا, کسی قسم کی جو ہارمونل امبیلنسنگ ہے کیا, ہارمونز میں امبیلنسنگ وجہ سے, فولیکولار اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے اس کے امبیلنسنگ وجہ سے بھی اسپرمیٹوجینیسس جو پروسیس ہوتا ہے اسپرم بننے کا, پروسیس میں کمی ہو جاتی. تو یہ کچھ پرابلم ہے کہ آپ دواخانے پہ ملیں گے تو مکمل طور پہ آپ کی تشخیص ہوگی, تشخیص کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی تجویز ہوں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو واٹس ایپ کے ہمارے جو میسیجز ہیں, جراثیم کی تعداد کی کمی, موٹیلٹی اور کاؤنٹ کم ہے, کیا کرنا چاہیے, اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. ہاں بھائی, سب سے پہلے بولوں کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ میں یہ بتا دوں, اللہ تعالیٰ وہ ہر پروگرام میں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فوتوں کو بدن کے باہر رکھ دیا کہ اس کی گرمی کم ہو, بدن کے بنسبت اس میں ٹھنڈک ہو. تو اگر کسی ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے آدمی, کوئی گرم ماحول میں کام کرتا ہے, بیکری جیسا ہے, کوئی بیکری میں کام کرتا ہے آدمی, کوئی چولہے کے پاس کام کرتا ہے, کوئی پکوان کا کام کرتا ہے, ان لوگوں کے اندر اکثر و بیشتر ان کی موٹیلٹی خراب ہو جاتی, موٹیلٹی کم ہو جاتی ان لوگوں کے اندر. پیشے سے جڑی ہوئی بیماریاں بہت ساری رہتی. تو خاتہ کے لیے جو سو جرثومہ ہے کیا, ٹیمپریچر کا بڑھنا, حرارت کا بڑھنا. تو لہذا بعض خود سگریٹ, زردہ, گٹکا پینے والوں کے اندر بھی ٹاکسن یعنی کہ سمی اثرات, اس کے زہریلے اثرات فوتوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کی موٹیلٹی بھی کم ہو جاتی. تو لہذا پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد موٹیلٹی کیوں ہے کم ہے اور کاؤنٹ کیوں کم ہے, یہ دیکھنے کے بعد پتہ لگا جا سکتا کہ آلیگوسپرمیا ہے تو کیوں ہے, آئزوسپرمیا ہے تو کیوں ہے, آئستینوسپرمیا اس میں جراثیم رہتے, ویک رہتے اس کی, یعنی کہ تقریباً بہت کمزور رہتے, آئستینوسپرمیا بولتے ہیں اس کو. ٹرائٹوزوسپرمیا بول کے ایک قسم ہے, اس میں جو ہے تو اس کی شکل مارفالوجی خراب ہوتی ہے اس میں. تو اس میں کئی اقسام ہیں, عموماً لوگوں کو دو چیزیں معلوم, آلیگوسپرمیا, آئزوسپرمیا, دو کے بارے میں بات چلتی رہتی. اور بھی کئی اقسام ہیں اس کے, کئی ایسے بھی جو ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں جو تو پورے سیلز پائے جائیں گے, جرثومے پائے جاتے ہیں مگر پورے مردہ پائے جاتے ہیں. تو اس میں آپ مریض کو دیکھنے کے بعد, فوتوں کی اسکیننگ کرانے کے بعد اور اس کا جو اسپیسیفک انویسٹیگیشن ہے اس کو انویسٹیگیشن کرانے کے بعد صحیح تشخیص ہوتی, صحیح بتایا جاتا. اگر میں اس میں کچھ بولوں, یہاں سے ادھوری بات کروں تو آپ لوگ ایسا سے کنتری میں آ جائیں گے. کچھ بھی آپ کو ایسا پرابلم ہے تو آپ دواخانے پہ ملیے, انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر اینگل سے جو ہے تشخیص ہوگی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب علاج ہوگا. ایک کالر میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
हेलो भाई वो जिस्म में दर्द बहुत हो रहा है। जी भाई, हाँ, जिस्म में दर्द बहुत है। जी टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा, टेलीविजन की आवाज कम करिए, सवाल करिए। आपके जिस्म में दर्द हो रहा है बता रहे हैं, किस मकाम पे हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। पूरा जिस्म बॉडी पेन हो रहा है। जी आपकी उम्र 38 है। शुगर है क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। काम क्या करते हैं आप? हम लेबर ही करते, हेल्पर। लेबर है आप? हाँ, हेल्पर ही करते। वो हेल्पर पे तो वजन उठाना करना। जी हाँ। चलिए ठीक है। वो और एक बात, हेलो, जी जी वो एक बार जो कब शर्माना पड़ा आपसे बोलने के लिए। जी बोलिए बोलिए, बंद अल्फाज में बोलिए, आप खुला मत बोलिए, तो बंद अल्फाज में बोलिए। आप क्या प्रॉब्लम? तो एक बार करने के बाद दूसरी बार चार्ज नहीं हो रहा है। अच्छी बात, चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छा। ठीक भाई, ये प्रोग्राम, ये शर्माइए मत, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा गया है। नौजवानों में, मर्दों में गलत फहमियां जो अब तक छुपी हैं, कई ऐसे फोन्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनली फोन्स आ रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। कई मर्द हजरात, बूढ़े हजरात बोल रहे, डॉक्टर साहब मेरी उम्र 85 साल है, सेक्स के बारे में आज तक मुझे आगाही नहीं थी, मालूमात नहीं थे, नाकिस मालूमात थे। ये आप लोगों का जो शो आया, इसकी वजह से कई एक मालूमात हमें पहुंच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें ये उम्र है जो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चों को और नस्ल को जो तो मालूमात हासिल हो रहे हैं। और बुरी आदतें तर्क करने के लिए डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन काम साबित होगा। बेहतरीन जो सो लोग यानी कि रुकावट उन लोग के लिए, हम लोग के जो बुरी आदतें हैं, जैसे गंदी फिल्म देखना, मुंजरी करना, उनसे सोना, जो लोग की बुरी आदतें हैं, उसको रोकने के लिए आपका प्रोग्राम बेहतरीन साबित होगा। डॉक्टर साहब हिम्मत अफजाई दे रहे लोग, उन लोगों का बहुत बहुत मशहूर हुए जो प्रोग्राम को देख रहे हैं। किसी को मसला भी नहीं है, ऐसे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, और ऐसे लोग भी इंटरनेट पर देख के जो हमारे हिम्मत अफजाई और मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम पेश करके अच्छा किया भाई। आपका सवाल जो है मैं जवाब शामिल करूंगा मेरे प्रोग्राम में, मगर और भाई ऐसे कोई छुपे हुए हैं यानी कि शर्मा रहे हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप से सवाल कर सकते हैं आप लोग। किसको क्या मसला है, हमको क्या पता, अगर हमसे शेयर करेंगे, आपकी तकलीफ मुझे बताएंगे तो मैं मसला बताऊंगा। अगर वरना आपका मसला आपके दिमाग में है तो आपकी बीमारी आपके दिमाग आपके बदन में रहेगी। तो भाई का सवाल ये है, आपके बदन में दर्द रहता, अक्सर बदन में जो दर्द रहता, विटामिन की कमी की वजह से दर्द रहता, तो मैल दिया बोलते उसको, मैल दिया। अक्सर हार्ड वर्क करने वालों के अंदर भी जो है, इस कॉलर के सवाल का जवाब देने से पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से मेरे भाई? जी बोलिए। मेरे को हाथा बड़ा फूल जाती है, तबीयत सब एकदम जोर से यानी कि बुलंद आवाज में बोलिए। हाथा बड़ा फूल हो जाते हैं जी। पहले और सब फूल हो जाते हैं। हम पानी में पैंट क्या रहता है, आपको शुगर है? कुछ भी नहीं है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 30 है। अच्छा, वेट ज्यादा है क्या? मैंने वेट 68 है। 68 है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं ड्राइवर ही करता हूँ, ड्राइवर करता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। और कोई बुरी आदत है क्या आपको? कोई आदत नहीं है, खाना पीना शौक हो कुछ भी नहीं है, गुटके उठके कोई शौक नहीं है। जरा चलिए ठीक है आपसे मिलना था, काम ना करता हूँ। जी। मेरे पीछे जो नंबर से है उसको फोन करिए, आपको एड्रेस बताते दवा खाने का और टाइमिंग बताते हैं, उसको मिल लीजिए मुझे। 04 में ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं शामिल करता हूँ। ठीक है, भाई का सवाल पहले का जवाब आ गया, बाद में आपका जवाब दूंगा मैं। भाई का एक सवाल था कि बदन में दर्द होता, मैल दिया यानी कि अजरात में दर्द होना विटामिन की कमी की वजह से, बात सही ग़िज़ा नहीं लेने की वजह से। भाई काम तो कर रहे हैं, भाई लेबर का काम कर रहे हैं, लेबर के काम के साथ साथ ग़िज़ाएं अच्छी लें। अपने देखिए, मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर देना चाह रहा हूँ, लोग जो तो अब वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर चल पड़ा, क्या बोलते हैं, ब्लैकबेरी खाओ, ब्लूबेरी खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ। अल्लाह ताला कुरान में शहद खाओ, शहद नहीं खाते मुसलमान हम, अल्लाह बोलता अंजीर खाओ, अंजीर नहीं खाते हम। अंजीर के ऊपर, अंजीर से ज्यादा हम दूसरे लोगों को अहमियत देते, जो अल्लाह ताला अंजीर की कसम खा के कुरान में बोल रहा, हर आदमी को कम से कम आधी किलो से 1 किलो अंजीर, अगर हर आदमी अगर 1 महीने में खाता है, उसको
बवासीर होती है, ना जोड़ों में दर्द होता है, ना कभी खर्च होता है। अंजीर का जो ज्यादा इस्तेमाल कर लिया अपने ऊपर, लाजिम कर ले अंजीर का खाना। अंजीर नहीं तो सुबह एक करके मेरे कुछ वजह के बारे में जो तिब्बे नबूत में जो बताया गया, जो अल्लाह अपनी किताब में कुरान करीम में जो लोगों का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बोलता रहूंगा इसके बारे में। अंजीर का इस्तेमाल ज्यादा करिए आप लोग। अंजीर में बेहतरीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और ताकत देने वाले, और जो लुब्रिकेशन जॉइंट्स में बेहतरीन जो है लुब्रिकेट पैदा करने की सलाहियत है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरमाइए जनाब, कौन और कहाँ से? मैं अफसर खान बोल रहा हूँ। अफसर खान साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। साहब, जो है ना छोटा है, जी उसके लिए बड़ा करने क्या है और जल पाए को ज्यादा। जी, शादीशुदा है आप? जी, उम्र क्या है आपकी? 35। 35। भाई, दो सवालात के जवाब आ जाए, उसको शामिल कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। 35 एज साहब। जी चलिए, समझ गए हम आपको, समझ गए आपके प्रॉब्लम समझ गए। मैं इंशाल्लाह तीसरा जवाब को देंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो भाई का सवाल था कि बदन में दर्द होता, पहले जो सवाल था, बदन में दर्द के लिए ग़िज़ाएं अच्छे लें, खून पैदा करने वाली यानी कि ग़िज़ाएं लें, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें जो साले खून पैदा करती, और टाइम वक्त पे खाना खाएं, वक्त पे सो जाएं, और खाने की मकदार में पेट भर ना खाएं खाना कभी भी। और बात क्या है, भाई के अंदर सवाल था, एक दफा बिस्तर करके मैं दूसरी दफा इस काबिल नहीं हूं, सवाल है। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी और बताता रहूंगा, हो सकता है ये सवाल आते रहेगा जब तक ये प्रोग्राम चलता रहा, तकाजा चलते रहेगा। तो अब भाई आप एक बात बता दूं मैं सबको, ये आपको नहीं, जो सुनने वाले देखने वाले हैं सब के लिए है ये। भाई एक दफा जो बिस्तर करता मर्द आदमी, जो मनी निकलती 2-5 ml निकलती, उसको दोबारा बदन में बनने के लिए 3 से 5 दिन लगते। तो लिहाजा चौथे दिन बिस्तर करना है आपको, फिर नेक्स्ट 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद करे तो हो सकता है आपके खुआ बराबर यानी कि आपका साथ ना दे, आपकी ताकत आपकी साथ ना दे। अगर ऐसी कोशिश नाकाम होते जाएगी बार बार, आपको एहसास कमतरी का शिकार यानी कि खुद आपके ज़हनी तौर पे, नफसानी तौर पे, नफसियाती तौर पे आप मर्दाना कमजोरी के शिकार बन सकते। तो लिहाजा एक उम्र के बाद कोई भी आदमी 40 साल के बाद अगर हफ्ते में 40 साल के बाद नहीं, हमेशा पहले से मेंटेन करें, हफ्ते में 2 दफा बिस्तर करना। अगर किसी को आदत थी रोज 1 दफा 2 दफा करने की, वो भी अपनी आदत को बदले कि हफ्ते में 2 दफा बिस्तर करें। अगर आपको किसी किस्म की कमजोरी लगती तो आप दवाखाने पे मिलिए, इंशाअल्लाह ताला मर्दाना कमजोरी का कामयाब इलाज होगा। और मनी की कमी, मनी में पतलापन, अज़ू में खराबियां किसी किस्म की हो, मर्दाना बांझपन हो, ऐसे अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा। और जो सो भाई का एक प्रॉब्लम था आपका यानी कि अज़ू में छोटापन है। अज़ू में छोटापन की वजह क्या है, मैं एक बात बता दूं, अज़ू की लेंथ 2.5 इंच भी अगर हो तो काफी है। मैं एक बात बता दूं, ये जो साइज का ये जो यानी कि लोगों के अंदर गलतफहमी है साइज के बारे में, बहुत आपका सवाल नहीं है मेरे भाई, ये तकरीबन नौजवानों का सवाल है साहब। ये साइज का मामला, अल्लाह ताला औरत के फुर्ज के अंदर जो ग्लैंड्स जो हुदूद रखा 2.5 इंच के, सिर्फ 2.5 इंच के यानी कि अंदर ही बिल्कुल वहां औरत को इंजाल वहीं से होता। तो 2.5 इंच का अज़ू रहना काफी है, उससे ज्यादा बड़ा रहा तो कुछ भी नहीं, मन छोटा भी रहा तो अज़ू में छोटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2.5 इंच का अज़ू भी औलाद के लिए और कामयाब मुबाशिरत के लिए, कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए काफी है। ये गलत फहमियां दिमाग से निकाल लीजिए। अक्सर और बेशतर मैं देखा नौजवानों में ये पोर्न, ये फिल्में देखते हैं, कहाँ के ये बैरून यानी वेस्टर्न कंट्रीज की जो फिल्म होती है पोर्न, ये फिल्में देख के लोगों के साइज यानी कि लोगों के साइज पे अपना साइज नापते हैं, यानी कि तकाबुल देते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। जब लोगों को अपने साइज छोटापन नजर आता तो इस पे ना जाएं, ये इंडियन है, इंडिया है, इंडियन साइज नॉर्मल साइज सही सी रहता, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, नाजरीन प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो शहर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन के लिए इंतहाई स्पेशलिस्ट तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ सवालात का सिलसिला जारी था, कई फोन कॉल्स हमें मौसूल हो रहे हैं और एक कॉल भी, अब हम मजीद कॉल्स लेने से पहले व्हाट्सएप के जरिए हमें मौसूल हुआ एक कॉल के ताल्लुक से डॉक्टर साहब से हम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, एक साहब ने फोन किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने अपनी अहलिया का मसला बयान किया है कि उनकी अहलिया नॉर्मल है लेकिन वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्पर्म काउंट 5 मिलियन है और मोटिलिटी 60% है। प्लानिंग 3 इयर्स से कर रहे हैं लेकिन कोई हालात तब्दील नहीं हो रहे हैं, लिटिल इंप्रूवमेंट है, तजवीज करें कुछ। जी नाज़रीन, मैं ये बात बता दूं, ये हमारा शो जो है मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन के लिए ही डिजाइन किया गया है। ऐसे ही सवालात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी खुशी होगी और आप लोगों को भी फायदा होगा। ये भाई का सवाल ये है कि जो है लोग इलाज करा रहे हैं यानी कि और कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं यही बात कहूँगा कि दवाखाने पे आप जो है सो मिलिए बिलमुशाफा, क्योंकि ये एक यानी कि सिक्के का एक रुख देख के हम कोई बात नहीं कह सकते। जैसा एक मनी का टेस्ट करा लिए, उसमें काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, कम क्यों है ये कलर डापलर स्टडी ऑफ स्क्रोटम में बात मालूम होती। फोटो में छोटापन है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। तो हार्मोनल एस्से जो टेस्ट होता उसमें अपने को थोड़ी सी फोटो दिखती और जो सो यानी कि कलर डापलर में थोड़ी सी तस्वीर नजर आती और सीमन के टेस्ट में थोड़ी। 3 जो सो टेस्टों को देखने के बाद फिर स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं इसके। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप पर्सनली पूरे अपने जितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है प्रीवियस आपके पहले के, वो रिपोर्ट के साथ मिलिए। हो सका आने से पहले एक दफा जो 3 दिन बिस्तर तर्क करें, एक फ्रेश रिपोर्ट करा लें सीमन की, सीमन एनालिसिस कहते हैं उसको, वो करा के दवाखाने पे मिलिए। इंशाअल्लाह ताला अगर किसी किस्म की कमी है तो खातिर खा इंशाअल्लाह सही यानी कि आपका इलाज हो, कामयाब इलाज होगा, आप दवाखाने पे मिलिए इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कॉलर भी शामिल करेंगे, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से जनाब? जी हैदराबाद से बोल रहा हाँ जी फरमाइए, क्या सवाल है? नहीं बच्चों, ये हमारी उम्र 60 साल हो गई। जी जी भाई, वो दवा ले सकते क्या बोल के आपसे? उम्र 60 साल हो गई, दवा ले सकते हैं क्या पूछ रहे हैं? 60 साल उम्र 60 साल है जी भाई। एक शुगर वगैरह है क्या आपको? जी हो शुगर है? खाने से पहले खाने के बाद कितनी है? अब 8-10 दिन से कंट्रोल में है। जी जी। अच्छा 60 साल है खाने से तो पहले 70 है, अच्छा 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 ये खाने बात। के बाद 130-135 है। अच्छा अच्छा, शुगर कितने साल से है आपको? 3 साल से है। अच्छा, अब ताकत पूरी खत्म हो गई है, कुछ ताकत है आपके पास? नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बात बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं शामिल कर लिया आपको, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। भाई का सवाल है, मैं 60 साल में ठीक हो सकता है या नहीं, एक सवाल है। अगर शुगर नहीं रही तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कहूंगा बहुत अच्छी जल्दी रिकवर हो सकते हैं आप। शुगर है तो भी रिकवर होते, देर से रिकवर होते। थोड़ी बहुत मर्दाना ताकत किसी को है 70 साल या 80 साल भी, मैं एक बात बताता हूं, या 90 साल भी थोड़ी बहुत ताकत है, पूरा बुढ़ापा नहीं आया, पूरी ताकत मादूम नहीं हुई, ऐसे हजरात दवाखाने पे मिलके अपना कामयाब इलाज करवा सकते। और जो सो बहुत उम्र हो गई, 80, 85, 90 साल हो गए, ताकत यानी कि मादूम हो गए, मर्दाना ताकत एक अरसा हो गया, 5 साल 8 साल हो गया, तो ऐसे लोगों में नामुमकिन के बराबर है ताकत लाना। क्योंकि एक चीज का अरसे दराज तक बंद रहना यानी कि तनाव ना आना, उसमें मुमकिन नहीं होता ताकत लाने में। मगर ताकत बची कची 10, 20, 30% ताकत है तो जरूर दवाखाने पे मिलिए, अपनी शुगर को नॉर्मल रखिए, वॉकिंग करिए और शुगर को ना बढ़ने दें। तो मर्दाना कमजोरी, मुखव्वी बा, मुखव्वी आसाब, मुसक्किनात, मुबर्रिदात, ये पूरे दवाएं दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बदन में तहरीक होगी। अगर शुगर वालों में हरारत गरीजिया कम हो जाती तो उनमें भी हरारत गरीजिया पैदा करने की दवाएं दी जाती हैं, तो मनी पैदा करने की दवाएं दी जाती हैं, ख्वाहिशात को बेदार करने वाली दवाएं दी जाती हैं। तो ऐसे हजरात
آپ نہیں, جتنے لوگ ایسے حضرات ہیں جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ بات بتا دوں, شوگر نارمل رکھیں. شوگر نارمل نہیں رہی تو دوائیں کام نہیں کریں گے. گلوکوز لیول جب بھی خون میں زیادہ ہے تو سیکسول ہارمونز کی یعنی کہ فنکشن خراب ہو جاتا, تناؤ نہیں آتا, اور جو حرارت غریزیہ ہے وہ تناؤ کی طرف یعنی کہ تناؤ میں مدد نہیں دے گی. تو ظاہر ایسا خود اپنے یعنی کہ جو جتنے نارمل افعال دینا چاہیے یعنی کہ فنکشنز ہوتے وہ فنکشن بھی نہیں ہو پائیں گے. تو شوگر کا نارمل رہنا ضروری ہے. 160 کے اندر رہنا, کھانے کے بعد, کھانے سے پہلے 100 رہنا. اور شوگر والوں کو روز میں یہ کہوں گا صبح 1 گھنٹہ پہلی جو فجر کے بعد کی جو دھوپ ہوتی وہ دھوپ میں چلیں, اور شام میں عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ چلیں تو ضرور شوگر نارمل رہے گی. اور طاقت تھوڑی ہے, کسی قسم کی کمزور یعنی کہ بہت کمزوری ہے, طاقت ہے تو ضرور دواخانے ملیں. الحمدللہ اس کا کامیاب علاج ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ایریکٹائل ڈسفنکشن اور پریمیچور ایجیکولیشن کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر وضاحت میں سوال آیا ہے کہ اس تعلق سے تھوڑا سا وضاحت کریں, روشنی ڈالیں. بھائی سیکس کا وقت آپ لوگوں کو بتا دوں میں, 2 تا 7 منٹ وقت ہے. یہ 2 منٹ کے اندر اگر کسی کو انزال ہو جاتا ہے, سرت انزال مانا جاتا ہے اس کو, یعنی کہ جلدی نکل جانا. سرت کے معنی تیزی سے, انزال نکل جانا, جلدی نکل گیا مادہ. اگر 2 منٹ کے اوپر 3-4 منٹ ہے, 2 منٹ ہے, یہ تو نارمل وقت مانا جائے گا. 5 منٹ تک تو اچھا ہے, 7 منٹ بہت اچھا ہے, 4-5 منٹ تو بہت اچھا وقت ہے. اس کو سرت انزال بولتے ہیں. جو مباشرت شروع کرنے سے پہلے نکل جاتا بعض لوگوں کو, ابتدائی مباشرت میں بعض لوگوں کو شروع کرتے ہی یعنی کہ مادہ خارج ہوا تھا, بعض لوگوں کو جو سو عورت کے قربت سے ہی مادہ خارج ہوا تھا. یہ سب سرت انزال کی شکلیں ہیں. بعض سرت انزال ایک ایسی بھی شکل ہے, عورت کے خالی فون پہ بھی بات کرے یا سامنے بھی دوبدو ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی منی کے 2-4 خطرے نکل جاتے. یہ بہت سیویئر معاملہ ہے. تو یہ سرت انزال ہے. اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب کیا ہے؟ مردانہ کمزوری, یعنی کہ عضو میں تناؤ خاطر خواہ نہ آنا مباشرت کے وقت, اور اگر آ بھی گیا تو دوران مباشرت میں نرمی, عضو کے اندر نرمی آ جانا, یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن مردانہ کمزوری ہے. یہ 2 بھی امراض قابل علاج ہیں. لوگوں کے اندر اکثر غلط فہمیاں ہیں. سرت انزال کس کو بولتے, یعنی کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ مردانہ کمزوری کس کو بولتے. یہ دونوں میں فرق یہ ہے, اگر وقت سے پہلے انزال ہو جائے تو سرت ہے, اگر انزال نہ ہو, انزال کے بغیر ہی عضو میں نرمی آ جائے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. 12 بول رہا ہوں میں, پریشان مت ہوئیے. 2 امراض بھی یعنی کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی, ارلی ایجیکولیشن بھی, یہ 2 بھی قابل علاج مرض ہے. اور یہ 2 بھی مردانہ کمزوری کی علامتیں ہیں. مردانہ کمزوری ہے, سرت انزال مردانہ کمزوری کی علامت ہے. یہ 2 بھی یعنی کہ کم عمر میں اگر آ گئے ہوں تو یہ مجزنی کی وجہ سے آ گئے ہیں. بہت بڑی عمر میں آئے ہیں تو یہ بڑھاپا ہے, یعنی کہ چھوٹی عمر میں آ گئے ہیں تو آئے نہیں, یہ لا لیے گئے ہیں. اور یہ قابل ہے, کوئی بھی عمر میں ہو, یہ قابل علاج امراض ہے کہ آپ لوگ دواخانے میں رجوع ہو سکتے. پیچھے جو ہیلپ لائن نمبر دیے جاتے ہیں اس پہ فون کریے اور ایڈریس دیجیے دواخانے کا, اور جو ٹائمنگز نوٹ کروائیے. اپنے آنے سے پہلے فون پہ اپنا نام لکھوا لیجیے, آپ کو ٹائم دیا جاتا, ٹائم پہ رجوع ہوں, جو ٹائم دیا جاتا ہو ٹائم پہ آئیں, کامیاب علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایک ایسا سوال آیا ہے جو اب تک آپ نے پروگرامز میں کہا ہے مشتزنی سے متعلق, شاید فون کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے, لیکن واٹس ایپ کے ذریعے ایک ایسا میسج ہمیں موصول ہوا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں صنعت نگر سے توفیق بات کر رہا ہوں. اس سوال کو شامل کریں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں بھائی, جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں صاحب. ہاں بولیے. جی صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی بولے ہیں علاج کا ہو, اس کو کتنا خرچہ آتا ڈاکٹر؟ دیکھیے, ایک منٹ بھائی, میں سوال کا جواب میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. بھائی آپ کے مرض پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کو کیا کھانا ہے, کیا ادویات دی جائیں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جب تک مریض کی یعنی کہ مریض کی صحیح تشخیص نہیں ہوتی سامنے, میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو, مزاج دیکھا جاتا بیماری کا, مزاج دیکھا جاتا مریض کا, اور دوائیں کیا دینی ہوں گی آپ کو, آپ کتنی طاقت کھو چکے ہیں, کتنی طاقت ہے نہیں, کتنی طاقت چل گئی آپ کی, آپ کو کتنی دن کی دوا درکار ہوگی. مگر آپ کو میں دیکھنے سے پہلے یہ کہہ دوں بھائی اس میں یہ اتنے پیسے ہوں گے, آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب ٹی وی پہ ایک بات کرتے, آپ ٹی وی کے پیچھے ایک بات کرتے.
میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کو میں دیکھنے کے بعد بھائی آپ کو اس وجہ سے کمزوری آئی ہے اور آپ اتنی مردانہ طاقت لوز کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں. آپ کو اتنا وقت درکار لگے گا علاج کو، اتنے پیسے لگیں گے. دیکھیے پیسوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں ہمیشہ ہم کماتے کس لیے؟ ہم اپنے لیے کماتے. اپنی زندگی لطف بھری نہ ہو تو پھر پیسہ کہے گا. اب دوائیں اگر ریکوائر آپ کے باڈی کا تقاضا ہے. ایک بات میں بتا دوں آپ کو، جب بلڈنگ کوئی بھی یعنی گھر ہوتا ہے، کوئی عمارت یا بلڈنگ کہی جاتی پرانی ہو جاتی تو اس کا مینٹیننس بڑھ جاتا. گاڑی بھی دیکھیے آپ، ہر 10,000 کلومیٹر پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سروسنگ کراتے ہیں، کیونکہ اس میں گریسنگ ہو، آئلنگ ہو، یعنی کہ اس کا آئل چینج کرے، اس کے جو ٹائرز اور الائنمنٹ جو ہے سب کیوں کرتے؟ گاڑی بیچ راستے میں نہ ستائے نہ ہاتھ دے. تو ہماری بدن کی میں 40 سال کے بعد کم سے کم لوگوں کو تو یہ بول رہا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، تاکہ شادی میں جھگڑے لڑائی نہ ہو. اکثر جو ہو رہی مارم پیڑی چل رہی، دونوں کو مار رہے ہیں. اب تو یہ بول رہا ہوں کہ ہر آدمی 35-40 سال کے بعد اپنے بدن کا، اپنے مردانہ طاقت کا جائزہ ضرور لے. کم سے کم جھگڑا بھی نہ ہو تو گھر میں تقاضا تو پورا کریں، یعنی کہ حق زوجیت کا فقدان نہ ہو. یعنی کہ بیوی کا جو حق ہوتا، بیوی تو نہیں بول سکتی، تو بیوی کے حق کے جو حق تلفی ہو رہی کیا دیکھیں. تو لوگوں کو سب سے پہلے علاج سے پہلے بھائی پیسے کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بولو. اکثر و بیشتر فونوں میں یہ سوال آتا ہے، ڈاکٹر صاحب پیسے بولو. بھائی سگریٹوں میں پیسے کھو دیں گے، سینما بیرنگ میں پیسے یعنی کہ کھو دیں گے، اور کوئی شوقیات میں جو سو پیسے ختم کر خرچ کریں گے، مگر اپنی صحت کے لیے، بیوی کی خواہش کے لیے، اپنی پرلطف یعنی کہ زندگی کے لیے پیسہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تو یہ بات ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ بھی اس ذات کی مدد نہیں کرتا جو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا. تو میں یہ بات بتا دوں پیسوں کے بارے میں. بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں، گلاس پانی ہے مثال کے طور پر، آپ سوال کریں تو بڑا اچھا تھا. اس میں جتنا یعنی کہ گلاس پانی میں جتنی آپ شکر ڈال رہے ہیں پانی اتنا میٹھا ہوتا. جتنے اچھے پیسے پھینکو مارکیٹ میں اتنی اچھی دوا ہے. پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا میں، لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب مردانہ کمزوری کی سستی دوائیں بھی ہے. میں یہ نہیں بولوں گا مہنگی دوائیں. ہم تو یہی بولتے ہیں، ہر مریض کو یہ بولتا ہوں میں، پہلے سستی دوائیں کھاؤ. ایک کہاوت ہے، جو چیز ناخن سے کٹ سکتی اس کو کلاڑی تک کیوں لاتے نوبت. جو چیز ناخن سے کٹ سکتی وہ کلاڑی تک کیوں لائے. میں بھی یہ بول رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں میرے مریضوں سے، سستی دواؤں سے اگر آپ کا علاج ہوتا تو میں سستی دوا سے کروں گا، مہنگی دوا پہ جاتا ہی نہیں. میں اگر سستی دواؤں سے نہیں ہوتی، اگر علاج نہیں ہوتا، اگر بلا نہیں ٹلتی تو بھائی ہم یہ بولتی ہے یہ دوا آپ کھاؤ ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ. اب لوگوں کا کیا تھا، ڈاکٹر صاحب میں غریب ہوں، میں ہی سن لیتا ہوں غریب ہوں، مگر بیماری نہیں سنتی. بیماری کا اپنا ایک تقاضا ہے، اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے. جب تک آپ بیماری، میں وہ بھی بولتی بھائی تم مجھے خراب کرے تم ہی درست کرو. اب مجزری کرنے والوں کو یہ بولوں گا، مجزری کرنے والے بھائی تم میرے کو خراب کرے، ہاں بھائی تم بھی درست کرو. بھائی جو آدمی اپنی صحت خراب کرتا ہے اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ خود درست کرے، ورنہ جو سو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. میں یہ بات بتا دوں، اپنا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ الگ بھی ہو گیا تو چلتا، مگر مردانہ کمزوری ہے تو نہیں چلے گا. یہ بیوی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ مشترکہ مسئلہ ہے، اسی لیے اس کو علاج کرائیں، پیسے کو نہ دیکھیں. اور پیسوں کے بارے میں یہ ایک بات واضح کرتا ہوں ٹی وی کے ذریعے، بھائی میں جہاں تک ہو سکے کم سے کم دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر سیویئر معاملہ ہے کسی کا، یعنی کہ مجدنی اتنی کر لیا ہے، اس کا عضو چھچڑے کے موافق ہو گیا ہے، اور یعنی کہ منی بن رہی نہیں، منی میں پتلا پن ہے، بہت مقدار میں کمی ہے، اور ہاتھ پیر کانپتے ہیں بستر کے نام سے، یعنی بیوی کے نام سے، جو شادی کے نام سے کانپ رہا ہے، شادی کے بعد بیوی سے دوری اختیار کرا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو جو میں بتانا 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم لگے گا. کچھ مہنگی دوا بھی ہے تو علاج کامیاب ہوگا. اگر پیسے کو نہ دیکھے تو میں سمجھتا ہوں یونانی میں الحمدللہ ایک ایسی تھراپی ہے یونانی میں واحد پرماننٹ علاج اگر ہے تو یونانی میں ہی ہے مردانہ کمزوری کا علاج. تو اور کوئی سسٹم آف میڈیسن میں تو میں تو نہیں مانوں گا، کیونکہ ہمارے پاس اعصابی کمزوری مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے، پوری دنیا جانتی ہے. یہ کھلا جو سو راز ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ون ٹائم ٹریٹمنٹ تو یونانی میں ہی ہے اور کوئی دوسرے سسٹم آف میڈیسن میں نہیں ہے. دوسرے سسٹم آف میڈیسن میں کھاؤ طاقت رہے گی، جس دن کھاؤ اس دن ہیرو، جس دن نہیں کھاؤ اس دن زیرو. اور ایڈکٹ ہونے والی دوائیں، میں ایک بات یاد رکھوں، میں ناظرین بات بتا دوں، نوجوانوں جو مرد بھائی جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایسی دوائیں نہ کھائیں جس کی کھانے کی وجہ سے طاقت آتی ہے، پھر کھانا چھوڑ دیں تو طاقت چلی آتی ہے. ہمارے پاس ہم تو ایک ہی بولتے کورس رہتا، 3 مہینے 4 مہینے جو کورس ہے وہ کورس کمپلیٹ کر لینا
طاقت آ جائے گی. پھر اس کے بعد جو گندی عادتیں ہیں چھوڑ دو, پھر نہیں آئے گی. اگر بیوی بھی ہے اعتدال سے بستر کرے تو پھر کوئی کمزوری نہیں آئے گی. پھر کثرت سے بستر کر رہے ہیں تو پھر کمزوری آ سکتی. اب میں ایک مثال دوں گا, دھوبی کپڑے دھو دیا, استری کر دیا, آپ کو دے دیا, اگر کیچڑ ڈال لے تو آپ کی غلطی ہوگی, دھوبی کی غلطی نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہم علاج کر دیے, علاج ہو گیا ون ٹائم ٹریٹمنٹ, آپ جا کے پھر اس کے بعد عیاشی کرے, آپ جا کے مجزنی کرے, آپ جا کے کسی قسم کی خرابی کرے, پھر دوبارہ کمزوری حساب, آپ ٹی وی تو بول دیا, ٹی وی پہ بولے تھے آپ ون ٹائم ٹریٹمنٹ, پھر اس کے بعد مجھے کمزوری آ گئی. آپ قدرت کی دی ہوئی طاقت سوچیے, آپ لوگ قدرت اللہ میاں کی دی ہوئی طاقت چلے گئی, کس کی وجہ سے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. پھر علاج کرنے کے بعد جو طاقت آتی وہ بھی جا سکتی, پھر دوبارہ اگر غلطی کرتے ہیں تو لہٰذا میں یہ بولوں گا ناظرین ٹی وی کے ذریعے, ایک دفعہ غلطی ہو گئی, کمزوری آ گئی, اس کا علاج کروائیے, پھر ایسی بری عادتوں کا اعادہ نہ کریں, یعنی کہ ریپیٹ نہ کریں ایسی عادتوں کو جو مرد کو نامرد بنا سکتی ہیں. لہذا شادی کرنے سے پہلے ہر نوجوان کے بعد ضرور بولوں گا, اپنی مردانہ طاقت کا محاسبہ ضرور کریں, جائزہ لیں, کیونکہ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں ہر چھوٹی بات پہ شادیوں میں مردانہ کمزوری کو لے کے بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں, توڑنے ٹوڑانے پہ بات آ رہی. چھوٹا سا اگر کسی قسم کا کسی کو مشورہ ہو تو ضرور دواخانے پہ ملیے, کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو ضرور دواخانے پہ ملیے. اکثر نوجوانوں میں بات کرتے وقت سوچتے ہیں جیسے منی کا نکل جانا ہوتا ہے. اکثر نوجوانوں میں یہ پورنوگرافی دیکھنے والوں کے اندر, مجزنی کرنے والوں کے اندر, اوندھا سونے والوں کے اندر, سیکس کے بارے میں اکثر خیال کرنے پر, سیکسی گفتگو کرنے پر اکثر لوگوں میں یہ شکایت پائی جاتی ہے. ایسے مرد حضرات بھی ضرور شادی سے پہلے دواخانے پہ رجوع ہوں, اپنے آپ کو چیک کروائیں, اور یقین کے ساتھ جو آپ کوئی بیماری نہیں ہے تو شادی کر سکتے ہیں. کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اپنا کامیاب علاج کرا کے شادی کریے. جی ڈاکٹر صاحب, مجزنی کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. سوال کیا گیا ہے, توفیق ہے سنت نگر سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سال سے وہ اس مجزنی کی لعنت میں مبتلا تھے اور اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے وہ مجزنی کا شکار ہوئے. 43 سال ان کی عمر ہے. اب وہ کافی پریشان ہیں, اپنی مطلب جیسے آپ نے کہا کہ حق زوجیت کو پورا بھی کر پانے سے قاصر ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. القصہ مختصر سمجھ میں آ گیا ہے سوال کیا ہے. بھائی کا ایک سوال ہے, بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے سو ایک عرصے دراز سے مجزنی کی عادت تھی, میں چھوڑ بھی دیا ہوں مگر وہ طاقت میرے اندر نہیں ہے. میں جوان ہوں اور جوانی نہیں ہے میرے اندر, مردانہ طاقت نہیں ہے. بیوی کا حق ادا کرنے کا جو سو مجھے یعنی کہ وہ طاقت نہیں ہے, وہ شک ہے مجھے, میں نہیں کر سکوں گا, یعنی کہ بستر کے قابل نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کیا جانا چاہیے؟ تو ایسے مرد حضرات کو جو مجزنی کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرتے ہیں, یہ شرعی طور پہ گناہ ہیں, اور طبی طور پہ یہ نقصان یعنی کہ مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہے بیماری, یہ عادت, یہ لت. تو ایسی بری عادت جو مردانہ کمزوری کا سبب بنتی ہے, پہلے اس کو ترک کریں. کسی کو عرصے دراز تک ایسی عادت تھی ہوں گی, ہو سکتا ہے غالباً کیونکہ آج کل بری صحبت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں 80 سے 85-90% لوگ بھی آج مجزنی کرتے ہیں. اب اس میں وجوہات کیا ہے؟ بری صحبت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ شادی میں تاخیر, یعنی کہ اپنا سٹیٹس بنانے میں, اپنی جو سو علم کو یعنی کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے چکر میں, یعنی کہ باہر ممالک میں جا کے جو سو کمانے کے چکر میں, تو جو لوگ کیا کرتے ہیں بھائی شادی کو ٹالنے کے لیے اپنے خواہشات کو مجزنی کے ذریعے پورے کرتے ہیں. جب مجزنی زیادہ کثرت سے کرنا جب شروع کرتا ہے کوئی بھی مرد, فطرت کے خلاف قدرت کے خلاف جاتا ہے, تو اس کے عضو میں کمزوری آتی, عضو میں پتلا پن آتا, جڑ میں پتلا پن آتا, عضو کے ٹھہراؤ میں فرق پڑ جاتا. تو یہ آدمی ایسا مرد شادی کے قابل یعنی کہ شادی کے یعنی ازدواجی زندگی کے قابل نہیں رہتا. تو ایسے لوگوں کو جو ہے سو فوراً علاج کروانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے جناب؟ جی میرا نام علی بنجارل سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی اچھا بولیے. ہیلو جی بولیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں بولیے بھائی, سن رہا ہوں میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے بھائی. ڈاکٹر صاحب میرا یہ فرمائش ہے, آپ بالوں کو کون سا آئل یوز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چلیے ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے, ضرور اس کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب کے بالوں کو لے کر کافی لوگ ہمارے ویورز پریشان ہیں, کئی سوالات آتے ہیں. برا نہیں ماننا میرے ناظرین, یہ بات بتا دوں, اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, میرے پاس پرسنل فونز ہو رہے ہیں, یا ٹی وی اسٹوڈیو کو بھی فون آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب وگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
بھائی پرسنل سوال ہے میرا، ہے میں برا نہیں مان رہا ہوں. لوگوں کے اندر جو مشکوک ہے اس بارے میں، لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب وگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بالوں پہ مشکوک ہے، ہم شک والے والا ہے. بھائی ایک یہ بات کو ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے جو ہے سو کیا لگاتے ہیں. خیر میں آپ کے پاس بعد میں آؤں گا، آخری میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا ضرور انشاءاللہ تعالی. بھائی ایک سوال یہ بھائی کا سوال تھا، اور کثرت سے مجدنی کی وجہ سے بھائی کی حالت جو ہے سو کثرت سے مجدنی کرنے والوں کے اندر عضو کی حالت میں بارہ بول رہے ہیں، عضو کی حالت خراب ہو جاتی، فوتے لٹک جاتے، جھول آ جاتا، منی بنانے کے خاصر رہتے، منی بنانے سے خاصر رہتے. اچھی صحت مند جو منی بنتی ہے نا، صحت مند اچھا پودا ہونے کے لیے اچھی بیج ہونا پڑتا. اور مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ بھی اسپمس اتنے کمزور ہوتے ہیں، اگر ان کی اولاد بھی پیدا ہے تو اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے ان کی، کیونکہ بیج ٹھیک نہیں ہے تو درخت بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو لہٰذا مردانہ کمزوری جو رکھتا نا، اس کی اولاد بھی ہوئی تو ایسی کمزور پیدا ہوگی، اور بدنی طور پہ بھی کمزور ہوگی، مردانہ طور پہ بھی کمزور ہوگی. کسی کو اگر مجدنی کی کثرت کی عادت تھی ہوں گی، میں یہ بات ضرور کر دوں گا، واضح کر دوں، تھی ہوں گی، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، پہلے ترک کریں پہلے مرحلے میں، اس کے بعد اپنا علاج کروائیں، اور پھر اس کا اعادہ نہ کریں، ریپیٹ نہ کریں، دوبارہ نہ کریں پھر عادت کو. یہ میں بارہا بول رہا ہوں، اگر ایک دفعہ اگر آپ سنبھل گئے تو انشاءاللہ آپ شادی کے قابل ہو جائیں گے، پھر بار بار ضرورت نہیں پڑے گی. کسی قسم کی عضو میں خرابیاں ہیں، اس کی ساخت میں خرابیاں ہیں، منی میں مقدار کم ہے، اس کی دھات پتلی ہے، اس کی مقدار میں کمی ہے، اور اس کے جراثیم میں کمی ہے، ایسے تمام امراض کا الحمدللہ یونانی میں کامیاب علاج ہے. یہ سوالات، یہ ڈیزائن کیا گیا پروگرام، یہ سوالات ایسے ہی رہتے ہیں، اس کے جواب ضرور ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو. اور ایسی عادتوں کو میں یہ نوجوانوں میں بھی نہیں ہے، یہ ادھیڑ عمر والوں میں بھی ہے جو اپنے بیویوں سے دور رہتے. تو بھائی آپ اپنی لذت اپنے ہاتھ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. میں ان بھائیوں کو سوال کر رہا ہوں جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، پھر بیوی کیا کرے؟ بھائی بیوی آپ سے دور ہے نا، اپنی شریکیات، وہ کیا کرے؟ وہ بھی ایسا کرے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. تو عورت سے زیادہ دور رہنا، شادی والے حضرات سے بھی میں یہ بات کہوں گا، ان کی حق تلفی ہو رہی. قیامت کے دن اگر آپ کے گھر میں ایک پودا ہے، اس کو اگر پانی نہیں ڈالا جاتا تو اللہ آپ سے سوال کرنے والا ہے، یہ آپ سے مجھ سے سوال ہوگا. اور بیوی کی خواہش اس کی پوری نہیں کی جاتی، جو شرعی طور پر آپ نے نکاح میں لایا ہے اس کو، تو اس کی خواہش نہیں پوری کی گئی، تو قیامت کے دن آپ سے اس بات کا، مجھ سے اس بات کا، سب سے اس بات کا سوال ضرور ہوگا. تو لہذا شادی سے پہلے کسی کو عادت تھی ہوں گی، یا بیویوں سے دور رہ کے ایسی کسی کو عادت تھی ہوں گی، ایسے لوگ اپنے مردانہ کمزوری کا، عضو کے ساخت کی تمام خرابیوں کا کامیاب علاج کرائیں، ون ٹائم ٹریٹمنٹ کرائیں، سائیڈ ایفیکٹ والی دواؤں سے بچیں، اور بار بار جا کے کوئی کسی قسم کے میڈیکل والوں کو جا کے گولی لا کے نہ کھائیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ اسٹیرائڈ سے ملے ہوئے پاؤڈرز کھا رہے ہیں اپنے جم کو جا کے اپنے بدن کو بنانے کے لیے. ایسے نوجوان بھی میرے پاس آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں مردانہ کمزوری آ گئی ہے، کیوں آ گئی ہے؟ ہسٹری لینے پہ پتا چل رہا ہے کہ لوگوں کو ایسے پاؤڈرز دیے جا رہے ہیں، نہ جانے پاؤڈر میں کون کیا ملاتا، کس قسم کے اسٹریٹس ملاتا نہیں معلوم. تو لہٰذا کوئی بھی دوا کھانے سے پہلے یہ جینیون کمپنی کی ہے نہیں، جینیون ڈاکٹر دیا نہیں یا نہیں دیا، یہ کھانا یا نہیں کھانا کوئی ڈاکٹر سے مشورہ لے کے کھائیں، اپنی صحتوں کو نہ خراب کریں. اپنی مردانہ طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی انمول طاقت ہے مردانہ طاقت. آپ اگر آپ مردانہ طاقت، کوئی آپ کو دنیا کی پوری جائیداد بھی دیتے، اگر کوئی پوچھا دے دو اتنے دی آپ، مطلب کیا ہی انمول طاقت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ 1000 کروڑ بھی کوئی آپ کو دیا تو طاقت آپ دینے کو تیار نہیں رہتے. تو آپ اتنے پیسے دینے کے باوجود بھی آپ کسی کو طاقت نہیں دیتے، تو آپ کی چھوٹی سی بےوقوفی، یعنی کہ مجدنی کر کے لذت حاصل کرنے کی وجہ سے، اور اندھا سو کے لذت حاصل کرنے کی وجہ سے، یا ہومو سیکسوئل کر کے طاقت یعنی گما رہے ہیں آپ. تو ایسے جو سو یعنی کہ شراب گٹکا وجہ سے آپ کی مردانہ طاقت گما رہے ہیں آپ. تو سوچئے کتنی انمول طاقت آپ کھو رہے ہیں اپنی بےوقوفی سے. یہ طاقت کھونے کا اندازہ آپ کو کب لگتا ہے؟ جس دن آپ کی شادی ہوتی، جس دن آپ کی بیوی شریک حیات آپ کے سامنے ہوتی، اس دن آپ کو احساس ہوگا میں نے کیا کھویا ہے. تو لہٰذا وقت ہے، سمجھ جائیے
جس کو عادت تھی وہ چھوڑیے, جو عادت شروع کی ہے وہ چھوڑیے, اور جو شروع کرنے جا رہے ہیں ابتدائی بلوغت میں ہیں, سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں نوجوان جو 14-15 سال کے ہیں, وہ ایسے لوگ بھی ایسا نہ کریں. اور ماں باپ سے بھی میری, خاص طور پہ باپ سے, تو تمام باپوں سے یہ میری گزارش ہے, بنتی ہے, اپیل ہے, اپنے بچوں پہ 12-13 سال سے 23 سال تک نظر رکھیں, وہ کیسا سوتے ہیں, کیسا اٹھتے ہیں, کیسا بیٹھتے ہیں, اور ان لوگوں کی صحبت, کن کن لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اور فونوں پہ ان کی کتنی دیر بیٹھتے ہیں یہ لوگ, کیا کیا دیکھتے ہیں لوگ, ان کے اوپر ضرور نظر رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ نظر, ہماری یہ جو سو ان لوگوں کی حفاظت کرنے کا جو طریقہ ہم اختیار کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسل, ہمارے بچوں کی نسل جو طاقتور رہیں گی, ان کی آنے والی نسل طاقتور رہیں گی. ورنہ کمزور ہو گئے بچے تو ان کی نسل بھی کمزور ہوتے جائے گی, اور جس کے اندر بزدلی کی وجہ سے دل بھی کمزور ہوگا, اس نسل بھی بزدل پیدا ہوگی. تو ایسی یعنی کہ کمزوریوں سے دور رہیں. اور ایک سوال تھا, لاسٹ سوال, ڈاکٹر صاحب کے بال اصلی ہے نقلی ہے؟ تو بھائی یہ ہمارے پاس ایک سوال آیا, اس کا تیل, مخصوص تیل بنتا ہمارے پاس, جو میں بچپن سے, میں خاندانی حکیم بھی ہوں, ساتھ ساتھ میرے تایا بہت مشہور تھے, محمد علی عسکری صاحب, اور جو سو میرے بڑے بھائی خود جو سو حکیم ہے, میں خود ایک حکیم ہوں. تو ہمارے پاس اس کا تیل بنتا. میں اکثر لوگوں کو بولتا, اکثر میرے سوال آتا لوگوں کو, ڈاکٹر صاحب میری پریشانی بڑی ہے, میرے بال جھڑ رہے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں, آج بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, چہرے کو جو صابن لگاتے ہم, یہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بال ہے, ہمارے بال ہے, یہ بال کو یہاں تک صابن نہ لگائیں کبھی بھی, یہ سرفیس پہ صابن نہ لگائیں, بال کے جو فالکلز رہتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ سرفیس پہ کبھی بھی صابن نہ لگائیں, جہاں بال ہوتے سر کے بال, وہ سرفیس پہ آپ لوگ صابن نہ لگائیں. اور یاد رکھیے, ہیوی کیمیکل والے جو شیمپوز ہوتے ہیں نا, اس کا استعمال ترک کریں. میں ایک بات بتاتا ہوں ناظرین, اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ صابن ہے ریٹھا, ہم ریٹھے کو استعمال نہیں کرتے. ریٹھے کے اکثر لوگ بولتے ریٹھے سے بال جھڑتے. میں یہ بات ضرور بتا دوں, ریٹھے کو اگر پانی میں پکا کے لگائیں, گرم اچھے پانی میں جوش دیں, اس کے بعد کف نکال کے سر کو لگائیں, تو بال نہیں جھڑتے, بفا نہیں رہتا, بال لمبے ہوتے. بال میں کسی قسم کا انفیکشن ہو, یعنی کہ فنگس وغیرہ انفیکشن ہو, وہ بھی دور ہو جاتا. لوگ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو زمین پہ بکھیر دیا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس میں کیا چن رہے ہیں کیا نہیں چن رہی ہے, ہماری بدقسمتی ہے. تو لہٰذا پہلے زمانے میں پوچھا کرتے تھے لوگ, بال بچے کیسے ہیں. آج کل ایسا نہیں پوچھ رہے, بال بچے کیسا پوچھ رہے ہیں. یہ بات, بال بچے کیسا, بال بچنے کیسا بچیں گے بال, تو بالوں کی حفاظت کی جائے. اکثر وہ خواتین دیکھنے میں آتا, پانی نہانے کے بعد دادا گیری, یعنی کہ بالوں کے ساتھ زبردستی, زبردستی کے ساتھ بال زور سے جھٹکتے مارتے, تو اس کی وجہ سے بال جھڑتے. کچے بالوں پہ کنگھی نہ کریں, تنگ دانتوں والی کنگھی سے کنگھی نہ کریں, ہیوی کیمیکل والے شیمپوز استعمال نہ کریں, اور خوشبو, جن تیلوں میں خوشبو ہوتی ہے تیلوں سے گریز کریں. اور خاص طور پہ آج کل لوشنس آ رہے ہیں اور کلرس آ رہے ہیں, رنگیلے کلرس آ رہے ہیں, اس سے گریز کریں, بال جھڑنا بند ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں بالوں کے بارے میں کچھ باتیں, ٹپس دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ چاہے تو ضرور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ہر سوال کا تشفی بخش جواب دیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کی جو ڈاکٹر صاحب کے بالوں سے متعلق آپ کی جو تشویش تھی کہ ڈاکٹر صاحب آخر کیا لگاتے ہیں, یہ وگ ہے, تو آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے آج آپ کو حقیقت بتا دی ہے اور اس کے مسائل بھی بیان کیے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ آئندہ کے شو میں, آئندہ ہفتے اسی شو میں بالوں سے متعلق کچھ اچھے چٹکلے وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین, آپ کو صرف ضرورت اس بات کی ہے ڈاکٹر صاحب سے صرف سوال کر کے اس کے مسئلے کا حل نہ جانے, مسئلے کا حل جاننے کے بعد علاج کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے رجوع ہوں. میرے پیچھے جو نمبر نظر آ رہے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے اس نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب سے, ان کے دواخانہ نامپلی جو محمد خان جیولرز کے بالکل بازو والی گلی میں ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں ان فون نمبرات پر جو میرے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عسکری یونانی کلینک @gmail.com کے ذریعے بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. اور ناظرین, ایک بار پھر میں بتا دوں, خواتین کے مسائل بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے جوابات ضرور دے رہے ہیں,
لیکن خواتین کے اکثر مسائل کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس خواتین کے لیے بھی نظم رکھا گیا ہے. ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ خواتین کے لیے وہاں پر اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں. آپ اس سلسلے میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک بات بتاتا ہوں میں, عورتوں کے جتنے امراض ہے, جیسے بچے دانی کو نکلوا دو, بچے دانی پہ سوجن ہے یعنی کہ سسٹ ہے, فائبرائڈس ہے, ٹیوبل بلاکیج ہے, سروسائٹس ہے, یہ تمام امراض الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ بغیر آپریشن کامیاب علاج ہوگا. ایون برسٹ میں, چھاتیوں میں کسی قسم کے گلٹیاں بھی ہو, اس کا بھی الحمدللہ بغیر آپریشن کامیاب علاج ہوگا. سفید کپڑا پرانا ہو نیا ہو, ایک دم PID پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز جس کو کہا جاتا ہے, کسی قسم کے خبیث امراض ہو جو بچوں میں رکاوٹ, حصول اولاد کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں, عورتوں میں بانجھ پن بن رہے ہیں, ایسے امراض کا الحمدللہ ہمارے پاس کامیاب علاج ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر طلعت عسکری میڈم ہیں جو کافی تجربے کار ہے الحمدللہ. عرصے دراز سے آپ کا پیپر میں ایڈ آتا, آپ لوگ یہ نمبر پہ فون کریے, میڈم کے دواخانے کا یعنی کہ تفصیل معلوم ہوگی, آپ دواخانے پہ ملیے, بچے دانی کا غیر ضروری آپریشن نہ کرائیں. اور ایک بات بتا دوں, پتے کی جو پتھری کہتے ہیں, کولیلیتھیاسس جس کو بولتے ہیں, گال سٹون, اس کا, بواسیر کا, گردے کی پتھری کا, الحمدللہ ہمارے یہاں کامیاب علاج ہے بغیر آپریشن. آپ لوگ برابر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں 3 فون پہ جو پیچھے ہمارے ہیں. مردانہ کمزوری کے مسائل کے لیے ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب سے عسکری یونانی کلینک نامپلی بسائڈ محمد خان جیولرز آپ ملاقات کر سکتے ہیں, اور میرے پیچھے نظر آ رہے نمبرات پر ان سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. اور زنانی پوشیدہ امراض کے لیے ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ سے اسی کلینک پر آپ ملاقات کر سکتے ہیں, خواتین وہاں سے رجوع ہو سکتی ہیں. ناظرین, آپ یہ ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ پروگرام کل پھر رات 12:30 بجے سے 1 بجے تک دوبارہ پیش کیا جائے گا, اور پیر کے دن بھی اسی وقت یہ پروگرام پیش کیا جائے گا. جو حضرات اس پروگرام کو دیکھ نہیں سکے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام اویلیبل ہے, آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری صاحب کے علاج سے. ناظرین, اس کے ساتھ آپ کے میزبان حسان عرفان اور آپ کے مہمان ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب MD یونانی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے TTV اردو. اللہ حافظ.